बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीकिंग चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th और 10th के लेक्चर का आगाज़ किया हुआ है और आज हम बायोलॉजी के लेक्चर चैप्टर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी ऑलरेडी चैप्टर के जो 7 चैप्टर के लेक्चर वो आई बटन में आपको ऊपर मिल जाएगा और इसमें 9th और 10th के लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिन में जितने भी लेक्चर अपलोड होंगे उसका आपको इंट्रोडक्शन मिल सके, इंटीमेशन मिल सके आपकी ईमेल आईडी पे। यूनिट 8 जिसमें नाइट्रेशन के लेक्चर के पार्ट 1 में हम नाइट्रेशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया। आज हम इसी यूनिट के लेक्चर्स के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और अपना ये क्या रोल प्ले करते हैं। यानी कि आपका पानी और गज़ाई जो डाइटरी फाइबर है जिसको रेशा बोलते हैं उसके क्या असरात हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सही मानों में पानी और डाइटरी फाइबर को लीडर्स ख्याल नहीं किया जाता, लेकिन ये ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है। ये जो सही मानों में अगर डाइटरी फाइबर की हम बात करें, वाटर में क्या होता है कि वाटर जो आपका अप्रॉक्सीमेटली जो पानी है वो तकरीबन 60% आपके जिस्म पर मुश्तमिल होता है। ज़िंदगी की बका के लिए तमाम केमिकल रिएक्शन को आप भी यानी कि एक्वस मीडियम की ज़रूरत होती है। पानी वो माहौल भी फराहम करता है जिसमें पानी में हल पजीर डाइजेस्टेड खुराक इंस्टाइन में जज़ब हो सकती है और इसके साथ साथ जो इस तरह का बेकार मवाद को पेशाब की सूरत में खारिज भी इसमें किया जाता है। इसमें जो वेस्टेज प्रोडक्ट्स हैं एलिमिनेटेड एंड यूरिन की शक्ल में आपको एक अहम जो और रोल है इसमें आपका वो मतलब करदार तबखीर के जरिए यानी कि पसीना लाकर जिस्म का टेम्परेचर मुस्तकिल करना है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को एवेपोरेशन के थ्रू जिसमें एज इन स्वेटिंग जिसमें पसीना आता है और आपका टेम्परेचर उसमें आपका मुस्तकिल रहता है। पानी की बहुत ज़्यादा कमी यानी कि डिहाइड्रेशन का कार्डियो वेस्कुलर का मसाइल का बायस भी बनती है। जो आपकी पानी की कमी है जिसमें डिहाइड्रेशन भी हो सकती है और वेस्कुलर का बायस भी आपका बन सकती है। औसतन एक बालिग इंसान की रोजाना की 2 लीटर पानी की इसमें ज़रूरत होती है। जिस्म के लिए पानी के ज़राए में कुदरती पानी, दूध और रस भरे फल और सब्जियां भी शामिल होती हैं। इस तरह पानी की मकदार को अपने जिस्म के लिए पूरी किया जा सकता है। डाइटरी फाइबर क्या होती है? इसमें डाइटरी फाइबर जिसे रफ एज कहा जाता है, यानी कि जिसे रेफज का नाम भी दिया जाता है, इंसान की खुराक का वो हिस्सा है जो डाइजेस्ट होने के काबिल नहीं होता। ये मवाद सिर्फ पौधों पर मुश्तमिल और खुराक पर होता है और बगैर डाइजेस्ट हुए मैदा और स्मॉल इंस्टाइन से गुजर कर कोलोन में आ जाता है, यानी कि ये इसका फंक्शन है। और इन सोलुबल डाइटरी फाइबर स्मॉल इंस्टाइन से तेजी के साथ गुजर जाता है। सोलुबल डाइटरी में से तेजी के साथ यानी कि स्मॉल इंस्टेंशंस एक छोटी से जो फाइबर सिस्टम है वो उसमें से गुजर जाता है। इसके ज़राए गंदम की बोसी यानी कि इसके रिसोर्सेज और वीट ब्राउन गंदम की बोसी है और सालम अनाज की रोटी और कई सब्जियों और फलों की जिल्द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, जिन स्किन्स ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। सोलुबल डाइटरी फाइबर जो होती हैं उसमें एलिमेंट्री कनाल से गुजरते हैं दौरान उसमें टूट जाता है जिसके ज़राए जई यानी कि ओट के दाने, फलियां, जौ और कई फल और सब्जियां उसमें शामिल होती है। इसके साथ साथ फाइबर कब्ज से बचाता है, अगर हवा से अगर हो तो उसे ख़त्म करता है। ये इंस्टाइन के मस्कुलर्स को सिकुड़ने की तहरीक देता है। कब्ज से बचाव से कई दूसरी बीमारियों का खतरा टल जाता है। सोलुबल फाइबर खून में कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल कम करता है। इन सोलुबल फाइबर फुजला में मौजूद जो कार्सिनोजेन्स यानी कि कैंसर करने वाले केमिकल्स का फुजला इसके साथ गुजर जाना, तेज होना भी इसमें शामिल होता है यानी कि डाइटरी फाइबर। तो इसके साथ साथ जो बैलेंस डाइट है यानी कि उसको हम देखते हैं कि जो मतवाजन ग़िज़ा है इंसान की सेहत के लिए, उसमें क्या होता है कि इंसान की सेहत के लिए, और ये साथ इसमें एक चार्ट भी दिया हुआ है, ये इंसान की सेहतमंद और फिट रहने के लिए कई तरह के यानी कि न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि ग़िज़ाई अजनास खुराक में न्यूट्रिएंट्स मुनासिब मक़दारों में होने चाहिए, यानी कि हर खुराक में अप्रोप्रिएटली एंड डाइट में होने चाहिए। मतवाज़न ग़िज़ा से मुराद ऐसी ग़िज़ा है जिसमें जिस्म की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स
جس میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، لیپڈز، منزل وغیرہ، وٹامنز وغیرہ شامل ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں ملنی چاہیے درست تناسب میں، یعنی گروتھ اور ڈیولپمنٹ آف باڈی اس کی جو کریکٹ پراپورشن ہے وہ آپ کو ملنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی اس کو بیلنسڈ ڈائٹ کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ متوازن غذا کا۔ انسان کی متوازن بقا کا تعلق اس کی عمر، جنس اور طرز زندگی سے ہوتی ہے، جو ایک انسان کی ایج، جینڈر اینڈ ایکٹیویٹی، ان کی سرگرمیوں سے بھی ہوتی ہے، اور اٹ شوڈ انکلوڈ ڈفرینٹ ٹائپس آف نیوٹرینٹس اینڈ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دی انرجی ریکوائرمنٹس، اور یہ مختلف قسم کے نیوٹرینٹس ہونے چاہیے اور اس انرجی کی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور پاکستان میں پائی جانے والی عمومی خوراک، اس میں ہائیڈرو کاربوہائیڈریٹس اور لیپڈز، پروٹینز کا تناسب بھی دیا گیا ہے، اور اس چارٹ میں پاکستان میں پائی جانے والی ہے، یہ فالوئنگ چارٹ ہے، اور اس میں جو فوڈ ہے رائس، پوٹیٹو، اور اس میں کاربوہائیڈریٹس کتنے ہیں، لیپڈس کتنے ہیں، پروٹینز کتنے ہیں، ان چارٹس کو آپ لرن کر کے اس قسم کی جو آپ کو کوشچن آئیں گے، معروضی سوالات، اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں اس چارٹس کو ریلیشن کر کے۔ آپ خود اس کو میمورائز کر کے ریلیشن آف بیلنس ڈائٹ ود ایج، جینڈر اینڈ، جو تعلق ہے آپ کا جو طرز زندگی سے، اس میں ایج ہے، اس میں جینڈر ہے، اور ایکٹیویٹی اس میں کیا کیا ہونی چاہیے ڈیورنگ آپ پھر باڈی کی گروتھ کے، یعنی کہ اس کے بڑھنے کے جسم کے ساتھ جو میٹابولزم کی رفتار تیز ہوتی ہے، اس کو ایسی متوازن غذا کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ نیڈ ہوتی ہے، اور بالغوں کو فی کلو گرام جسمانی وزن کم پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ جو بڑے ہوتے ہیں، اڈلٹس جو ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑھتے ہوئے لڑکے یا لڑکی کو زیادہ پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے، اڈلٹس نیڈز پروٹینز کلو گرام، پیریڈس واٹ ایور گروئنگ بوائے اور نیڈ، اس کو زیادہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح بچوں کو اپنی بڑھتی ہوئی ہڈیوں اور ریڈ بلڈ سیلز کے بالترتیب کیلشیم اور آئرن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یہ آپ کے ریڈ بلڈ سیلز میں اس میں بات کی جاتی ہے جب آپ ایک بچوں کی نسبت ان کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں۔ جینڈر ہیز این امپیکٹ آن دا ریکوائرمنٹس آف جینس، جو ہے آپ کا متوازن غذا کی ضرورت ہے کہ جینس سے بھی تعلق ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ بھی تعلق ہے، کس کا؟ بیلنس ڈائٹ کا۔ وومن ہیو کمپیریٹیولی لیس میٹابولک ریٹ دین مین آف دا، جو عورتوں میں یہ جو طرز زندگی میں جو اس کا ہے مردوں کی نسبت کم ہوتی ہے عورتوں میں، اس لیے مردوں کو ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جس میں نسبتاً زیادہ انرجی موجود ہو، عورتوں میں کم ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف لوگوں کے طرز زندگی اور کام کی فطرت مختلف ہوتی ہے، یعنی کہ نیچر آف ورک، all men with sedentary habits does not require such as energy who is fit for most of the day، اور اس انسان کی نسبت کم انرجی والی غذا چاہتا ہے جو انسان کا زیادہ مشقت والے کام میں دن گزارتا ہے، موسٹ آف دا ڈے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کا زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک اور چارٹ دیا گیا ہے جس میں عمر، جنس اور طرز زندگی کے لحاظ سے جو آپ کو ڈیلی جو پروویژنز آف لائف ہے، ایج، جینڈر اور ایکٹیویٹی کے کیا کیلریز ضرورت ہوتی ہے، جب آپ چائلڈ ہوتے ہیں، میل فیمیل ہے، اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، جب آپ فیمیل ہوتی ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ میل جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ اس کا چارٹس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چارٹس کو یعنی کہ بچہ، فیمیل اور میل میں اس کو آپ لرن کر کے میمورائز کر سکتے ہیں اس چارٹس کے ساتھ ساتھ کہ کس وقت اور کب ضرورت ان تمام چیزوں کو ہوتی ہے۔ یہ ایک تجربہ ہے، اور تجربے کی کچھ انہوں نے تجربہ کیا تھا، اور اس میں آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ روزانہ کیا کھاتے اور پیتے ہیں، اور اس طرح کے چارٹ ریکارڈ کریں، اور کاربوہائیڈریٹس، لیپڈز اور پروٹین سے حاصل کردہ انرجی کی مقدار کو کیلکولیٹ کریں۔ نتائج کا موازنہ ٹیبل 8 پوائنٹ میں دی گئی انرجی کی ضرورت سے کریں، یعنی کہ اوپر جو آپ کو ٹیبل دیا گیا ہے، ناشتے میں، مڈ مارننگ، لنچ، آفٹر نون ٹی، ڈنر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ آپ کے پورے کا پورے سیٹرڈے کے دن ہے، آپ نے تجربہ اپنے ساتھ کرنا ہے کہ آپ نے ابھی تک جو آپ نے پڑھا ہے اس میں آپ نے میل، فیمیل اور چائلڈ کے جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے، جس میں عمر کے لحاظ سے آپ کو ضرورت ہوتی ہے ان کاربوہائیڈریٹس کی کیا کیا ضرورت ہوتی ہے، جس میں روٹی، چاول، آلو، سیب، انڈا اور ان کی مقدار کو آپ اس میں کمپیریزن کر کے اس چارٹ میں انٹر کر کے آپ اس سے تجربہ کر کے اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آپ کا پرابلمز ریلیٹڈ ٹو نیوٹریشن، یعنی کہ نیوٹریشن آپ کی جو ہوتی ہے نیوٹریشن سے متعلق مسائل۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ نیوٹریشن سے متعلق مسائل کو میل نیوٹریشن کہا جاتا ہے، اور میل نیوٹریشن کو عام طور پر انڈر نیوٹریشن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جو ناکافی خوراک لینے سے خراب جو آبزرویشن ہے یا نیوٹریشن کے جسم سے ضائع ہونے سے جو چیزیں خارج ہوتی ہیں ان کو ان کی اصلاح تمام خوراک زیادہ کھانے یا مخصوص نیوٹرینٹس کی زیادہ مقدار جس میں لے جانے
یا دو اور نیوٹریشن یعنی کہ اوور نیوٹریٹن کا بھی اس میں احاطہ کیا جاتا ہے، جو اس کا ایک پرابلمٹک چیز ہو سکتی ہے۔ عام طور پر یعنی کہ موسٹلی کاملی میل نیوٹریشن سے متاثرہ لوگوں کو یا تو خوراک میں مناسب کیلریز نہیں ملتی یا انہیں ایسی خوراک نہیں ملتی، تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے جس میں پروٹین، وٹامنز یا ٹریس منرلز کی کمی ہوتی ہے۔ میل نیوٹریشن سے جو امیون سسٹم ہے آپ کا وہ جو ہے نا کمزور ہو جاتا ہے، جسمانی اور ذہنی صحت خراب ہو جاتی ہے، سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، گروتھ رک جاتی ہے اور بچے کی ڈیولپمنٹ بھی اس میں متاثر ہوتی ہے۔ جو میل نیوٹریشن کی اہم اقسام ہے جس میں آپ کی جو میل نیوٹریشن میں جس میں پی ای ایم جس کو بھی بولتے ہیں، یعنی کہ پروٹین انرجی میل نیوٹریشن، اس میں انرجی میل نیوٹریشن ہے، منرلز کی کمی کی بیماریاں اور زیادہ نیوٹریشن لیتا ہے یعنی کہ اوور انٹیک آف نیوٹریشن کا باعث بنتی ہے، تو یہ بھی اس میں جو پرابلم آپ کی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروٹین انرجی میل نیوٹریشن میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ اس سے مراد جسم میں انرجی اور پروٹینز کی ناکافی دستیابی یا ناکافی ابزرویشن ہوتی ہے، جن کی ابزرویشن ہوتی ہے، جن کے جذب ہوتا ہے، انحزاب ہوتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں بچوں میں اموات کی بڑی تعداد کی وجہ پی ای ایم ہے، یعنی کہ ان کی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کی پروٹین انرجی نیوٹریشن ہو سکتی ہے، یعنی کہ پروٹین پی ای ایم آپ کی یہ کہلاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کواشیارک یہ بیماری تقریباً 12 ماہ کی عمر میں پروٹین کی کمی سے ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے اور 12 ماہ کی کمی اس میں ہوتی ہے جب بچہ ماں کا دودھ چھوڑتا ہے۔ اٹ کین آلسو اس کے بعد یہ بیماری بچے کی گروتھ کی عمر کے دوران بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں بچے کا قد تو نارمل ہوتا ہے مگر وہ غیر معمولی پر دبلا رہتا ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں کواشیارکر۔ میراسمز جو ہوتی ہے وہ سوکھے پن کی بیماری کو کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر 6 ماہ سے 1 سال کی عمر کے درمیان یہ آپ کو لگتی ہے۔ مریض بچے کے جسم میں چربی یعنی کہ فیٹ اور مسلز کی تمام مضبوطی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایک ڈھانچے کی طرح رہ جاتا ہے۔ اس بچے میں گروتھ متاثر ہوتی ہے اور وہ اپنی عمر سے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں اور اس کو ہم سوکھے پن کا نام بھی دیتے ہیں اپنے لفظ میں۔ منرل ڈیفیشنسی ڈیسیزز کیا ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کی ایم ڈی ڈی اس کو بولتے ہیں۔ انسان میں منرل کی کمی سے ہونے والی بیماریاں کم ہیں، چند مثالیں اس میں دی گئی ہیں، یعنی کہ نیچے وائٹر۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ آیوڈین کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے اور آیوڈین کو تھائرائڈ گلینڈ سے وہ ہارمونز بنانے کا استعمال کرتا ہے جس سے جسم میں نارمل افعال اور گروتھ کا کنٹرول کرتا ہے۔ اگر غذا میں کافی آیوڈین موجود نہ ہو تو تھائرائڈ گلینڈ سائز میں بڑھ جاتا ہے جس کے نتیجے میں گردن میں سوجن بن جاتی ہے اور اس حالت کو گوائٹر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ نیکسٹ ہے آپ کا جو ہے نا انیمیا۔ یہ اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے جس کو ہم نے جو سوکھڑے پن کا پیچھے ہم نے ڈسکس کیا اور کوشگر اور میراسمز جس کو ہم نے کیا انیمیا، یہ ایک اور بیماری ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ منرلز کی کمی سے ہونے والی بیماریوں میں یہ سب سے عام ہے، یعنی کہ ڈیفیشنسی ڈیزیز ہے منرل کی کمی کی وجہ سے۔ اصلاح انیمیا کا لفظ مطلب خون کی کمی ہے، انیمیا کا مطلب خون کی کمی ہے اور یہ بیماری اس وقت ہوتی ہے جب ریڈ بلڈ سیلز کی تعداد نارمل سے کم ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہیموگلوبن مالیکول کے مرکز میں آئرن کا ایک ایٹم پایا جاتا ہے۔ اگر جسم کو مناسب مقدار میں آئرن دستیاب نہ ہو تو مناسب مقدار میں ہیموگلوبن کے مالیکولز نہیں بنتے، اس طرح فال ریڈ بلڈ سیلز کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کا مریض کمزور ہوتا ہے اور اس کے سیلز کو آکسیجن کی فراہمی بھی کم ہوتی ہے، یہ آپ کا انیمیا کا باعث بنتا ہے۔ نیکسٹ آپ کا اوور ٹیک جو نیوٹریشنز ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ نیوٹریشن آپ جب لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ بھی میل نیوٹریشن کی ایک قسم ہے۔ اس میں نیوٹریشن مقداروں سے زیادہ لیے جاتے ہیں جو نارمل گروتھ، ڈیولپمنٹ اور میٹابولزم کے لیے ضروری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ اس وقت زیادہ شدید ہوتے ہیں جب روزمرہ کی جسمانی سرگرمیاں کم ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ڈیکلائن ان انرجی ایکسپینڈیچر، جب آپ کی انرجی کم خرچ ہوتی ہے۔ اوور ٹیک نیوٹریشن جو ہوتی ہے اس میں ضرورت سے زائد صحت کے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر زیادہ کاربوہائیڈریٹس یعنی کہ آپ کے جو فیٹس وغیرہ ہیں، لیپڈس لینے سے موٹاپا، ڈائبیٹس اور کارڈیو ویسکولر بیماریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح خوراک میں وٹامن اے زیادہ لینے سے بھوک مٹ جاتی ہے اور جگر کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وٹامن ڈی زیادہ لینے سے مختلف ٹشو میں ضرورت سے زیادہ کیلشیم جمع ہو جاتا ہے۔
افیکٹس آف میل نیوٹریشن، اثرات کیا ہیں میل نیوٹریشن کے؟ طویل عرصہ تک این ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف میل نیوٹریشن، جو زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جب تک زیادہ اس کی تعداد رہتی ہے. سب سے پہلے اسٹاربیشن ہے، اور اسٹاربیشن میں کیا ہوتی ہے؟ فاقہ کشی سے اس کو بولتے ہیں، اور اس سے لیے جانے والے نیوٹریشن یعنی کہ انرجی کی شدید کمی ہوتی ہے. یہ میل نیوٹریشن کا سب سے خوفناک ذریعہ ہے. انسان میں طویل ترین فاقہ سے آرگنز مسکل طور پر ناکارہ ہو جاتے ہیں، اور نتیجتاً آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے. ہارٹ ڈیزیز ہے، ہارٹ ڈیزیز اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو دل کی بیماریاں ہیں عام طور پر بڑھ جاتی ہیں، اور اس سطح پر ان بیماریوں کی ایک بہت بڑی وجہ میل نیوٹریشن بھی ہے. جو لوگ غیر متوازن غذا جس میں فیٹس وغیرہ زیادہ ہوں لیتے ہیں، ان میں دل کی بیماریوں کا چانس زیادہ ہوتا ہے. کنسٹیپیشنز کیا ہوتی ہے؟ قبض وغیرہ. میل نیوٹریشن کی وجہ سے لوگوں کے کھانے کو کار میں اکثر باقاعدگی نہیں رہتی، اور اس کی وجہ سے صحت سے متعلق کئی مسائل جنم لیتے ہیں. ان میں ایک کنسٹیپیشنز بھی ہے، یعنی کہ آپ کی جو ہے نا قبض بھی ہے. اوبیسٹی کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا موٹاپا ہوتا ہے، اور موٹاپا کا مطلب نارمل وزن سے بڑھ جانا ہے. اس کی ایک وجہ میل نیوٹریشن بھی ہو سکتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس میں اپنا جو لوگ ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں جن میں کیلوریز کی تعداد ضرور سے زیادہ ہوتی ہے اور بہت کم جسمانی کام کرتے ہیں، موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں. موٹاپے کو جو ہے نا مدر ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے دل کی بیماریاں یعنی کہ ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز وغیرہ بھی اس میں ہو سکتی ہیں، یعنی کہ آپ کے موٹاپے میں، اور یہ بھی میل نیوٹریشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اور اس میں جو اس میں آج تک جو چیزیں ہو چکی ہیں موٹاپے کی وجہ سے، بہت سارے آپ نے مسائل دیکھے ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے آپ کے معاشرے میں آپ کی اوبیسٹی یعنی کہ اوبیسٹی موٹاپے کی وجہ سے، میل نیوٹریشن کی وجہ سے مدر ڈیزیز بھی ہے، ہائپر ٹینشن بھی اور ڈائبٹیز وغیرہ ہے. نیکسٹ ہے آپ کی جو ہے نا فیمائن، دا میجر کاز آف میل نیوٹریشن، یعنی کہ آپ کا قحط سے مراد، یعنی کہ فیمائنس مینز وہ ایسی اتنی خوراک کا نہ ہونا جہاں تمام انسانوں کو دی جا سکے. 20ویں صدی کے آخر میں خطرناک ترین قحطوں میں ایتھوپیا کا قحط 1983-1985 میں، اور شمالی کوریا کا قحط 1990 کی دہائی تھی. قحط کی بڑی وجوہات میں خوراک کی غیر مساوی تقسیم، خشک سالی، سیلاب اور آبادی میں اضافہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ہے. ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف فوڈ، غیر مساوی تقسیم خوراک کی. سائنس میں دا اچیومنٹس آف سائنس کی کامیابی میں انسان کو اس قابل بنایا کہ مقدار اور معیار کے لحاظ سے بہتر خوراک پیدا کرے. آج کے زرعی طریقے کافی خوراک پیدا کرتے ہیں جو اس زمین پر ہر انسان کو مہیا کی جا سکتی ہے، لیکن سیاسی اور انتظامی مسائل کی وجہ سے دنیا کے تمام علاقوں میں خوراک برابر تقسیم نہیں ہونے پاتی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کئی ممالک مثلا امریکہ، یونائیٹڈ کنگڈم اور کینیڈا وغیرہ میں ضرور سے زیادہ خوراک ہوتی ہے، اور اسی وقت ایتھوپیا، صومالیہ جیسے ممالک لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ملتا. اور قحط کی وجہ سے یعنی کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف فوڈ کی وجہ سے بھی یہ تمام کی تمام چیزیں سر انجام ہوتی ہیں. ڈراٹ، خشک سالی میں کیا ہوتا ہے کہ خشک سالی سے مراد وہ دورانی ہے جب انسان ضرورت اور زراعت کے لیے مناسب مقدار میں پانی دستیاب نہیں ہوتا، اور یہ خشک سالی کی سب سے بڑی طویل معمول کی بارشیں نہ ہونا ہے. اور خشک سالی کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار کم ہوتی ہے اور بالکل رک بھی سکتی ہے، جس کی وجہ سے یہ یعنی کہ ڈراٹ یعنی کہ آپ کا قحط کا آنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. فلڈنگ میں کیا ہوتا ہے؟ فلڈنگ میں آپ کا سیلاب ہوتا ہے. سیلاب کی یہ معمول سے زیادہ بارشیں یا پانی کی تقسیم کا کمزور نظام ہے، اور دریاؤں اور نہروں کا پانی کناروں سے باہر آ جاتا ہے اور زرعی زمین کی مٹی کے معیار کو نقصان پہنچتا ہے. سیلاب گزر جانے کے بعد فوراً فصلوں کو جانا ناممکن ہوتا ہے. اس طرح سیلاب کم وقتی قحط کی وجہ سے بھی بنتے ہیں، اس کو ہم فلڈنگ بولتے ہیں. انکریزنگ پاپولیشن، آبادی میں جو اضافہ ہے وہ بھی اس کا باعث ہے، اور سب سے زیادہ اضافے کے باوجود لاکھوں لوگوں کو خوراک کم ملتی ہے. دنیا کے زیادہ آبادی والے علاقوں میں آبادیاں اپنے قدرتی ذرائع کو ضرور سے زیادہ استعمال کرتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ خوراک پیدا کی جائے اور خوراک کی کمی سے نپٹا جا سکے. اس کے نتیجے میں زمینیں خشک، بنجر اور ہر قدرتی ذرائع بھی ختم ہو جاتی ہیں. ایسے حالات میں فصلیں مزید نہیں اگائی جا سکتی اور قحط آتے ہیں. پاپولیشن بھی اس کا بہت بڑا ذریعہ ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک آپ کو سامنے آ رہا ہے. ڈائجسٹیشن ان ہیومن، یعنی کہ انسان میں ڈائجسٹن کیا ہوتا ہے؟ انسانی زندگی میں انسان میں ہمارے سیلز کو آکسیجن، پانی، سالٹس، امینو ایسڈ، سادہ شوگر،
فیٹی ایسڈ اور وٹامنس کی چونکہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہ مادے سیلز میں داخل ہونے کے لیے سیل میمبرین سے گزرتے ہیں، یعنی کہ یہ مادے آپ کے جب ہوتے ہیں تو سیل میمبرین سے اس کا گزر ہوتا ہے، اور امینو ایسڈ، سادہ شوگر اور فیٹی ایسڈ ماحول میں نایاب ہوتے ہیں۔ ایسے مادے عموماً بڑے مالیکولز جیسا کہ پروٹینز، پولیسیکریٹس اور لپڈز کا حصہ ہوتے ہیں جو سیل میمبرین سے نہیں گزر سکتے۔ ایسے بڑے اور ناقابل نفوذ یعنی کہ نان ڈیفیوزیبل مالیکولز کو چھوٹے اور قابل نفوذ مالیکولز میں بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کو ڈائجسٹیشن کا عمل کا ذریعہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ آفٹر ڈائجسٹن، اس کے بعد قابل نفوذ یعنی کہ مالیکولز ڈائجسٹیو سسٹم سے خون میں جذب ہو جاتے ہیں جو انہیں جسم کے سیلز تک پہنچاتے ہیں۔ سیلز میں خوراک کے یہ مالیکولز یعنی کہ اسیمیلیٹڈ ہوتے ہیں تاکہ ان سے انرجی حاصل کی جا سکے یا ان کو ہماری ساختیں بنانے میں استعمال کیا جائے۔ اسی دوران خوراک کا ایسا حصہ جو ڈائجسٹ ہونے کے قابل نہیں ہوتا یعنی کہ انڈائجسٹیبل ہوتا ہے اور ڈیفیکشن کا باعث بھی بنتے ہیں، جس سے جسم سے باہر نکالا جاتا ہے، اور نیوٹریشن کے مندرجہ مراحل بھی ہوتے ہیں۔ اور مندرجہ مراحل کیا ہوتے ہیں؟ جن میں انجسٹیشن، ڈائجسٹیشن، ابزرویشن، اسیمیلیشن اور ڈیفیکشن، یعنی کہ آپ کے انجیکشن ہے جسم کو خوراک کو جسم میں لے جانا، ڈائجسشن پیچیدہ مادوں کو سادہ مادوں میں توڑنا یعنی کہ ہضم کا نظام، اور ابزرویشن ڈائجسٹ ہونے والی خوراک کو، اور لو کا جذب ہونا، اسیمیلیشنز جذب شدہ خوراک کو جسم کے پیچیدہ مادوں میں تبدیل کرنا، ڈیفیکشن ڈائجسٹ نہ ہونے والی خوراک کو جسم سے باہر نکالنا بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں ساتھ ساتھ ہیومن ایلیمنٹری کینال ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم ایک لمبی نالی پر مشتمل ہوتا ہے جو منہ کے شروع ہو کر یعنی کہ اینس پر ختم ہوتی ہے۔ اس نالی کے ایلیمنٹری کینال یا گٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بڑے حصے اور جو کیویٹی فرینکس ہیں، ایسوفیگس ہیں، میدا یعنی کہ اسمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایلیمنٹری کینال کے ساتھ منسلک بہت گلینڈرز بھی ڈائجسٹو سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان گلینڈرز میں جو سلیبری گلینڈرز کے 3 جوڑے پینکریاس اور جگر اس میں شامل ہوتا ہے، یعنی کہ سیلبری گلینڈز اور پینینس، پینکریاس اینڈ لیور اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور ڈائجسٹو سسٹم کے ساخت اور فعال سمجھنے کے لیے ہم یہ فرض کریں گے کسی سالن یعنی کہ گوشت کے ساتھ لیا گیا روٹی کا ایک نوالا کس طرح ڈائجسٹ آپ کا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک چھوٹا سا بائٹ بریڈ روٹی ٹیکن ود سم ڈش، یعنی کہ چھوٹا سا گوشت کے ساتھ لیا گیا ایک نوالا کس طرح آپ کے جو ہے نا ڈائجسٹ ہوتا ہے، کس طرح ہضم ہوتا ہے، اور کس طرح سیلز کو سادہ مالیکولز مثلا امینو ایسڈ، سادہ شوگر، فیٹی ایسڈ یا وٹامنز، سالٹس وغیرہ مہیا کیا جاتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آپ کا جو ہے نا یونٹ 8 کے لیکچرز کا پارٹ 2 جس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ پارٹ 3 میں پھر حاضر ہوں گے جس میں اورل کیویٹی سلیکشن، گرینڈنگ، پارشل ڈائجسشن کو ڈسکس کیا جائے گا۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، ہماری طرف سے اللہ حافظ۔